सईद गनी सूबाई वजीर है, एयरपोर्ट पर गए, उनका इस्तकबाल किया। अगर पंजाब गवर्नमेंट ऐसा करती तो क्या हो जाता? खान साहब मेरी बात सुने, आपके ऊपर पिछले कुछ दिनों से ये सुहेल अफरीदी का फोबिया तारी नहीं हो गया? मैं मनवाऊंगा कि मैं पंजाब गवर्नमेंट ने गलत किया जो मेरिट पे होगी। मैंने आपको कहा है कि जो गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, आप मान जे पंजाब बात गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं किया, नहीं आप उठ करना दे। जब एक बंदा जा रहा है तो आप उसको ना सही उसके ओहदे को इज्जत। अच्छा जी, ओहदे को इज्जत नहीं मिली। देखिए एक मैं आपको बात बताऊं, जो बंदा जिस कुर्सी पे होता है ना, जिस ओहदे पे होता है, वो उसके अपने अंदर भी ऐसी जोर होने चाहिए कि वो अपनी इज्जत मनवाए। कल बेसिकली सिंध का कराची का मौसम बड़ा अच्छा है, तो पेशावर में काफी जो है ना वो सर्दी पड़ रही है, तो उन्होंने कहा चलो 2-4 ये बात ठीक है, मैं भी कराची से हो गया, मौसम अच्छा है, साहिल समुंदर पे जाएंगे, घूमे फिरेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब जब से वजीर आला के ओहदे से हटाया है, तो क्या मतलब ये जंग सिर्फ वजीर आला के ओहदे ने लड़नी थी या उनका अपनी मोहब्बत नहीं है इमरान खान से? आपने ये क्वेश्चन किया ना, मसला ये है कि यहाँ पे ओहदों की ही जंग है। मतलब ओहदों की जंग है, मतलब इमरान खान की रिहाई की नहीं है। इमरान खान के लिए मैं तो आपको ये प्रोग्राम में नोट कर लें, इनमें से कोई भी जो बंदा है ना वो इमरान खान के साथ डिवोटेड नहीं है। वो अपने ओहदे के लिए, अफरीदी साहब आए हैं, ये भी अपना ओहदा एंजॉय करेंगे। इमरान खान साहब बेचारे वो जेल में पड़े हैं। जब धरना था डी चौक पर, जो कुछ हुआ है मैंने अपनी आंखों से देखा और आपने भी देखा। वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी फिर दूर तलक जाएगी, लेकिन अब मुझे इस पे एक मुहावरा याद आ गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। डी चौक से अडयाला तक का सफर, वो कहते हैं ना कि वाह थंदारा माते याद करवा दी। इस तरह की तकारीब मेरे ख्याल से तो इस तरह आप रोडों पे कूचों पे मशवरा अली खान को देना चाहिए। क्यों मशवरा दे रहे? देना चाहिए। जी देना चाहिए। एक बहादुर और दिलेर शख्स जो है वो, उसके हाथ में आपकी फोर्सेस की कमान है। हम किस तरफ चल पड़े हैं, एक वीडियो निकली है, मनहसुल कौम जो है ना, हम पस्ती का शिकार हैं। खातून ने प्रोग्राम किया है, इसको आप कैसे दे? जवानों को मेरी आओ सहर दे, फिर इन शहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। ये कर रहे हैं वो नूरे बसीरत, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिजाज लाइट के साथ मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट उस्मान खान। आज हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी अपने 3 रोज़ा दौरा पर कराची पहुँच गए। अडयाला तक जो सफ़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो डी चौक से शुरू हुआ था, उसमें क्या क्या कुछ तब्दील हुआ, क्या कुछ नया देखने को मिला, और एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है उस पर वैसे हमें बात तो नहीं करनी चाहिए, मगर मुख्तसरन उस पर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार तैमूर जदून साहब। आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले आपने आज देखा है सुहेल अफरीदी साहब कराची पहुंच गए हैं, कोई शर्म वरम आई होगी पंजाब गवर्नमेंट को या नहीं? मुझे बताएं आप, पहले मुझे बताएं ना, मैं आपसे सुने ना, कोई शर्म आई है? बता रहा हूँ। वो कराची पहुंचे हैं, सईद गनी सूबाई वजीर है, एयरपोर्ट पर गए, उनका इस्तकबाल किया, उनको अपनी रिवायती अजरक पहनाई, सिंधी टोपी पहनाई, और उनको जो उनका हक था, उनको जो वहाँ पर, चूँकि वो एक निजी एयरलाइन के ज़रिए से आम मुसाफिरों के साथ बैठ कर गए हैं, और वहाँ पर वो अपना जो उनको बम प्रूफ गाड़ियाँ, जो उनका स्क्वाड, सब कुछ दिया। अगर पंजाब गवर्नमेंट ऐसा करती तो क्या हो जाता? देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने वही किया ना। पंजाब गवर्नमेंट ने वो उस तरह, क्योंकि वो पंजाब की बाउंड्रीज और केपी की बाउंड्रीज जो है ना वो साथ साथ है, वो वहाँ से गाड़ी आप आधे घंटे में केपी से आप पंजाब में दाखिल हो जाते हैं। अब वहाँ पे फूलों के हार या वहाँ पे वज़ीर आला आप कहते हैं खड़ी होती है और वो उनको डालती। पंजाब और केपी में रोजाना का आना जाना होता है, वो रूटीन का मैटर है। तो वो ज़ाहिर आप सिंध दूसरे सूबे में गए हैं, वो जरा वज़ीर आला बाइयर गए हैं। नहीं, बाइयर की बात तो कर ही नहीं रहा। मेरा मकसद ये है कि पंजाब में कुछ ना देते, वैसे उस्मान कुछ ना देते। आप प्रोटोकॉल कुछ दिनों से प्रोटोकॉल सुहेल अफरीदी का फोबिया तारी नहीं हो गया? कुछ ज्यादा ही मेरा सुहेल अफरीदी, मुझे सुहेल अफरीदी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। मैं ओहदे की बात करता हूँ। इस ओहदे पर कल को तैमूर जदून भी बैठा हो या कोई भी बैठा हो, हम ओहदे की बात कर रहे हैं, हम फर्द की बात नहीं कर रहे। सुहेल अफरीदी नहीं होगा तो नहीं होगा। की बात तो मैंने आपको की है कि उनको अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया। देखिए, और एक और चीज, वो प्राइवेट प्लेन में गए हैं ना, उन्होंने कोई सरकारी तैयारा इस्तेमाल किया, जो अच्छी बात है। केपी गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी तैयारा नहीं, अब वो अब दूसरे सूबे के लिए अपने तैयारे में जाते हैं। नहीं, देखे वजीर आला है, वो भी इस तरह क्यों? गवर्नर के पास तैयारा हो सकता है, गवर्नर तैयारे में घूम सकते हैं, तो वजीर आला नहीं घूम सकते? जो उसका इसके ऊपर नहीं आते। नहीं, ये अच्छी चीज है। नहीं, ये उसकी अच्छी चीज है, आप माने। देखिए मैं एक सबसे अच्छी चीज ये थी कि वो फाटा से उठकर आए थे। फाटा के बारे में हमेशा हम लोगों के बड़े नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों के। ठीक है, कुछ अरसे तक जो है, और वो यूनिवर्सिटी वाले प्रोग्राम देखे आपने? एक नेग्लेक्टेड एरियाज रहे। नहीं, वो यूनिवर्सिटी जो परसों शहीद बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी की जो
یار کانوکیشن تھا. دیکھیں میری بات سنیں، یہ ایک آپ پتہ نہیں اس فوبیا سے باہر کب نکلیں گے، مجھے آپ کی یہ سمجھ نہیں آتی. مجھے لگتا ہے کوئی سہیل افریدی سے یا آپ کو کچھ خرچہ پانی لگ رہا ہے آج کل کوئی دیکھیں اچھا خاصا حقیقت سر نہیں دیکھیں حقیقت سننے کے بعد تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. اچھی چیزوں کو تسلیم کریں، اچھی چیزوں نہیں اچھی چیزوں کو تسلیم کریں. سندھ گئے ہیں، پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا. دیکھیں اس میں سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. پنجاب گورنمنٹ کی غلطی بھی پھر تسلیم کرے نا، پنجاب گورنمنٹ کی غلطی تسلیم کرے آپ نا. جماعت ہے اور انہوں نے بڑا اچھا کیا. نون لیگ بھی بہت بڑی پاکستان کی ڈیموکریٹک تو پھر کیوں پنجاب میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسے کیا؟ یار کہاں پہ ہوگا؟ مجھے آپ پھر بار بار اس کوسچن کو جو ہے نا ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں تو یہ آپ کو ماننا پڑے، یہ میں آپ سے منواؤں گا، یہ میں آپ سے منواؤں گا، میں منواؤں گا کہ پنجاب گورنمنٹ نے غلط کیا ہے. جو میرٹ پہ ہوگی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے اچھا کیا ہے مان جے، پنجاب گورنمنٹ نے اچھا نہیں کیا. نہیں آپ اٹھ کر نہ جائے، آپ حقیقت تسلیم کرے. اور سندھ گورنمنٹ نے بہترین اقدام اٹھایا ہے. پنجاب حکومت نے ایک وزیر اعلیٰ کے عہدے کی توہین کی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ وزیر اعلیٰ کو اس طرح کی تحریکوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. تحریکیں پارٹیاں چلاتی ہیں، عہدے نہیں چلاتے. میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں. میں وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کے خلاف ہوں. نہیں میں وزیر اعلیٰ کے اس اقدام کے خلاف ہوں، مگر جب ایک بندہ جا رہا ہے تو آپ اس کو نہ صحیح اس کے عہدے کو عزت. اچھا جی، عہدے کو عزت نہیں ملی؟ پنجاب میں تو بہت عزت ملی، ہم نے سب نے دیکھا. ایک میں آپ کو بات بتاؤں، جو بندہ جس کرسی پہ ہوتا ہے نا، جس عہدے پہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اپنے اندر بھی ایسی جوہر ہونے چاہیے کہ وہ اپنی عزت منوائے. یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس کو وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے تو ان کو بھی اپنے عہدے کا لاؤ لحاظ رکھنا چاہیے. وہ بھی وہ کام نہ کریں کہ جو کام ایک عام ورکر کرتا ہے تو وہ ان میں اور ورکر میں. یہاں پر ایک سوال اور ایڈ کرتا ہوں. اسی سیٹ پر ایک اور شخص بیٹھا تھا، میں بھی رستے میں آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب. وہ بڑے لاہور لشکر کے ساتھ اسلام آباد پہ چڑھائیاں کرتے تھے. جب سے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا ہے تو کیا مطلب یہ جنگ صرف وزیر اعلیٰ کے عہدے نے لڑنی تھی یا ان کا اپنی محبت نہیں ہے عمران خان سے؟ دیکھیں نا آپ نے یہ کوسچن کیا نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ عہدوں کی ہی جنگ ہے. جو وزیر اعلیٰ بنے گا، جو چیئرمین پارٹی کا بنے گا، جو صوبائی صدر بھی غائب ہے، جو بھی بنے گا، جو اس کے پاس عہدہ ہوگا تو وہ بلحاظ عہدہ ہی جو ہے نا اپنا مطلب عہدوں کی جنگ ہے، مطلب عمران خان کی رہائی کی نہیں ہے. عمران خان کے لیے میں تو آپ کو یہ پروگرام میں نوٹ کر لیں، ان میں سے کوئی بھی جو بندہ ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ڈیووٹیڈ نہیں ہے کہ وہ اپنے عہدے کے لیے. افریدی صاحب آئے ہیں، یہ بھی اپنا عہدہ انجوائے کریں گے. عمران خان صاحب بیچارے وہ جیل میں پڑے ہیں تو وہ اسی طرح ہو گئے، یہ بھی گھومیں گے، کراچی جائیں گے، سندھ جائیں گے، حیدرآباد جائیں گے. ویسے آپ کی وہ سندھ سے مجھے یاد ہے آج کل بیسیکلی سندھ کا کراچی کا موسم بڑا اچھا ہے، تو پشاور میں کافی جو ہے نا وہ سردی پڑ رہی ہے تو انہوں نے کہا چلو 2-4 یہ بات ٹھیک ہے، میں بھی کراچی سے ہو گیا، موسم اچھا ہے، ساحل سمندر پہ جائیں گے، گھومیں پھریں گے. جیل کی طرف گئے تھے، جیل پہ آتے ہیں دوبارہ اڈیالہ تک. آج کل مزے کی چیز ہے کہ جب دھرنا تھا ڈی چوک پہ جو کچھ ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا، آج کو اڈیالہ کے باہر کچھ ہو رہا ہے، وہ آپ نے دیکھا یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی پھر دور تلک جائے گی، لیکن اب مجھے اس پہ ایک محاورہ یاد آ گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈی چوک سے اڈیالہ تک کا سفر، یہ ایک بڑی اچھی اس کے اوپر ایک کتاب لکھنی چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ واو تھندارا ماتے یاد کروا دیتی ہے. اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا، تھانے دار کس کو کہا ہے پہلے؟ میں آپ کو ایک محاورہ بتا رہا ہوں نا، وہ آپ اسی پہ رہے نا. اب وہ جو ڈی چوک میں وہ ناچ گانا، وہ 126 دن وہ جناب آتے تھے لوگ وہاں پہ، ایک قسم کا کنسرٹ چلتا تھا، روز رات کو آپ صافی حضرات بھی وہاں پہ جاتے تھے. اب جو ہم تو کوریج کے لیے جاتے تھے، کوریج کر کے آتے تھے. اب وہ دیکھیں نا، اب وہ اڈیالہ کے باہر قرآن خوانی ہو رہی ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. میں تو اس کو جو ہے نا بڑے اچھے کچھ کس کی وجہ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ یہی کام جو ہے نا آپ نے ادھر ہی کیا ہوتا تو یہ سبق سپارے، یہ قرآن وغیرہ جو پڑھ رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا. ہم تو بطور مسلمان ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر ساتھ نعت خوانی ہو رہی ہے، یہ چینج تو آئی ہے. ویسے میں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں، ویسے پڑھتے نہیں تھانے دار پہ میں بعد میں آتا ہوں، تھانے دار پہ میں بعد میں آتا ہوں. ویسے یہ پڑھتے بھی ہیں، صرف کھول کے فوٹو شوٹ کرتے ہیں. دیکھیں میرے خیال میں ہمیں اس بات پہ نہیں آنا چاہیے. تو وہ ظاہر ہے وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ، ان کی بہنیں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اچھی بات ہے. ہم بطور مسلمان ہیں، ہم کوئی بھی ایسے مشکل وقت ہوتا ہے قرآن خوانی اور ختم ہونے چاہیے، مگر اس کی میرے خیال سے اس کی ایک جگہ ہونی چاہیے. چلو اب ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو اچھی بات ہے، وہ نعتیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، گھر پہ بیٹھے مساجد میں بیٹھ کر اہتمام کرے، مرد حضرات، خواتین گھروں میں کرے اس طرح کی تقاریب. میرے خیال سے تو
اس طرح آپ روڈوں پہ یہ کوچوں آپ جا کے پہ مشورہ علی ماں خان کو دینا مجھے چاہیے، کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ دینا چاہیے، جی جی دینا چاہیے یہ آپ بات کو۔ آپ کی ٹھیک ہے، اس جی پہ بھی جی کرتے ہیں، مگر یہ بتائیں یہ تھانے دار کون ہے؟ یار آپ جو ہے نا تھانے آپ دار، نے تھانے دار کہا ہے، اب آپ اس کو بتانا پڑے گا تھانے دار کون؟ تھانے دار ہی ہے، کون سا اڈیالہ کا جو تھانے بھی دار ہے، اس چوکی اڈیالہ کا، تھانے دار ہی اس سمجھ چوکی لیں، کا تھانے دار ہے، یہ جو پنڈی؟ اس چوکی کا میرے خیال میں پنڈی والی چوکی کا جو تھانے نہیں دار ہے میرے خیال سے اڈیالہ والا ہی۔ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں جب سے ہمارے چیف آف ڈیفنس آئے ہیں اور ہر تقریب میں جس طرح وہ خود بھی تلاوت کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، اور مختلف آیاتیں پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ ان کا اثر تو نہیں ہے کہیں ان پر؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وہ ایک حافظ قرآن ہیں، اور وہ جس طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہماری مسلح افواج کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو اس سے پہلے میں نے دیکھا نہیں ہے کہ اس طریقے سے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مئی میں جو پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ تھی، اس میں بھی یہی وجہ تھی کہ ایک بہادر اور دلیر شخص جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں آپ کی فورسز کی کمان ہے، تو نہیں، کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ڈیفینیٹلی۔ جب بھی کسی بھی تحریک کا، کسی بھی فوج کا یا کوئی بھی ایکٹیویٹی اس کا سپہ سالار یس متحرک ہوگا وہ کامیاب ہوگی۔ جی جی تحریک بالکل، انصاف کی جو میری رائے لیکن نا ہے، یہی فورسز تھی ہماری، کہا جاتا تھا ٹینکوں میں تیلوں کے پیسے نہیں ہیں، وہ نہیں ہے، تو وہی فوج تھی، وہی ٹینک تھے، تحریک وہی انصاف، تھے، بات تو اور وہی ہے، انہوں نے انڈیا کے پر کیا خرچے اڑا کے رکھ کے کوئی اس میں کوئی چھوڑ دو دیے۔ رائے نہیں ہے، اور قوم بھی ساتھ کھڑی رہی، یس سب سے اچھی چیز ہے تمام سیاسی جماعتیں، ایگزیکٹلی، اپوزیشن اس کریڈٹ وقت گوز کوئی ٹو نہیں تھی، آل پولیٹیکل آل پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز، کریڈٹ گوز ٹو ہول نیشن کہ ہماری بالکل قوم، پوری قوم اور یہ میں متحد آپ کو تھی، ایک اور بات بتا دوں کہ قوم ٹینکوں پاکستانی، کے پاس بیٹھ دیکھیں کے چلواتی بھی رہی ہے، پتہ ہے نا، پاکستانی قوم بڑی جو ہے نا وہ اس معاملے میں جرت مند دلیر قوم ہے، قوم ہے، دلیر کہ قوم ہے، جب بھی کبھی ملک پر ملک کے بات اوپر ہے، بات آتی ہے تو وہ بالکل تمام سیاست کو، تمام پارٹی نظریات کو الگ رکھ کے نا پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے کوئی ہیں۔ بھی جنگ جیتنے کے لیے، کوئی بھی تحریک جیتنے کے لیے سپہ سالار کا نیک ہونا اور دیکھیں غیرت مند نیک ہونا، ہونا اور غیرت مند، اور سب سے بڑی بات ہے اس کا بہادر ہونا بہادر ہونا اور بہت جرت لازمی ہے۔ مند، بالکل اسی تحریک طرح۔ انصاف جو تحریکیں چلا رہی ہیں، اس میں مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آ رہا، ورنہ یہ تحریک بھی جیت جاتے۔ خیر، اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے اور ایک اہم ٹاپک پر، بحیثیت قوم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ ایک ویڈیو نکلی ہے، اور میرے خیال سے تو اس طرح کے معاملات پر پردے ڈالنے چاہیے۔ دیکھیے عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار العیوب، کہ وہ عیبوں کے اوپر خود پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور منحص القوم جو ہے نا، ہم پستی کا شکار ہیں کہ ریٹنگ کے لیے، ویورشپ کے لیے، ویوز کے لیے ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ہماری روایات میں نہیں تھی، جو بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر بات کیا کروں، اب ہر بچہ آپ کا، پاکستان کا بوڑھا، جوان، مرد، عورتیں، سب اس کے اوپر میوز بنا رہے ہیں، تو یہ ہماری پستی کا شکار ہے۔ ہم قوم بطور قوم ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، ویورشپ کے چکر میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے ہماری آنے والی نسل کیا کتنا پیغام بیڈ لے رہا ہے؟ امپیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر بندہ اس کے اوپر پروگرامز کر رہے ہیں، اس کو تھم نیل لگا رہے ہیں، اس کے اوپر مطلب ہر ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، ایڈیٹنگ مختلف کر رہے ہیں، قسم کی کر رہے اور ہیں۔ میں نے یقین کرے کہ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھولے نا، اس کے اوپر ایک ہی اس شخص کا، میں تو اب نام بھی نہیں لینا نہیں چاہتا، لینا بھی نہیں چاہیے، اور اس شخص کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر میمز بن رہے ہیں، لوگوں نے یہ، یار وہ میں ایک آپ کو خاتون نے بتاؤں، پروگرام کیا ہے، اس کو آپ کیسے یہ دیکھ رہے ہیں ویسے؟ آپ دیکھیں، میں اس کی طرف بھی آ رہا ہوں، لوگوں نے یہ جو کھانے والے لیز ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں، ان بسکٹ، کے بسکٹس کے، ان کے اوپر اس شخص کا نام لکھ دیا، یار خدا کا خوف کرے۔ یہ وہی آپ لوگ تھے کہ جنہوں نے، جن کے بارے میں اقبال کہتا تھا نا کہ جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالو پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ کر رہے ہیں وہ نور بصیرت، اور یہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یار کیا، مجھے تو یقین کرے کہ اس پہ رونا آتا ہے کہ وہ لو رلاتی ہے جوانوں کی تانا سانی۔ تو آج کل ہم اس لیول پہ چلے گئے ہیں، اس مطلب ہے کہ پستی کے اس لیول پہ چلے گئے نا، ہمیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں یاروں کا، عزیزوں کاروں کا خیال نہیں ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھیں گے۔ تو مجھے تو اس کے اوپر بہت خاتون شرمندگی پہ ہوئی کیا ہے۔ کہیں گے وہ جنہوں نے انٹرویو کیا، دیکھیں اور اس ادارے کے، دیکھیں صرف اس میں اس خاتون کا قصور نہیں ہے، وہ چلانے والوں کا بھی اتنا ہی میں نے قصور ہے۔ آپ کو ایک بات کی ہے کہ ہم اس سوشل ویورشپ، میڈیا کے، ویورشپ کے اس کے چکر میں اتنا چلے گیا، جیسے اس خاتون وہ یار بیٹھی ہے، اس کے اس بھائی کے بیٹھے ہیں، ایک، اس کی والدین بیٹھے ہیں والدین ساتھ، بیٹھے ہیں، اس کی والد بیٹھے ہیں، شرم اور کا وہ اس مقام سے ہے وہ کوسچن پوچھ رہی ہے کہ میں چاہوں یار، کہ وہ میں کوسچن میں کسی اس سے زندگی مرد ہو کیا کے کیا نہیں پوچھ مجھے سکتا۔ اس 4-5 زندگی اور ہو تو میں تب بھی یہ وہ جرت نہیں کروں گا کہ بطور صحافی کہ میں ایسا کوسچن کسی سے ویسے چھپ کے بھی پوچھوں،
اور وہ اس کے والدین کے سامنے پوچھ رہی ہے، خدا کا واسطہ ہے ایسے کہ ان ہمیں کو جو ہے نا، میری بات سنیں فیملی کو عثمان بھی صاحب، سوچنا چاہیے تھا، ہمیں انٹرویو کیوں دیا؟ ایٹیکیٹس جو ہم جرنلزم کر رہے ہیں نا، اس میں لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہیں جی آرٹیکل 19 جو ہے نا وہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن دیتا ہے، ہرگز نہیں، ضرور دے گا، فریڈم آف ایکسپریشن ضرور ہے، لیکن ایبسلوٹ کہیں نہیں ہے، مدر پدر آزادی. آپ یہ سمجھے کہ ہمیں آزادی ہے اظہار رائے میں، آپ وہ گند غلیظ قوم کو دکھا رہے ہیں، خدا کے بندے یہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن بالکل نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں، پریس کلبز ہیں، یہ بالکل اس چیز کو جو ہے نا ڈسکریج کریں، اور یہ جو چینلز بھی نیشنل چلا رہے ہیں ان کو بھی ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے ان چینلز کا. یار خدا کا خوف کریں کہ آپ کیا پھیلا رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل کو آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا ریپرزینٹ کریں گے. مجھے تو بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، صرف اس واقعے پر نہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. جب ہم کسی پریس کانفرنس کے دوران صحافی سوال پوچھتے کسی کے ساتھ، کسی بھی سیاسی جماعت کا فرد ہو، میرے خیال سے ان کی انسان کی ذاتیات پر نہیں جانا چاہیے. آپ اس کے جو کام سے متعلق اس سے سوال پوچھو، اس کی کارکردگی سے ایگزیکٹلی. متعلق پوچھے، گورنر سے متعلق دیکھیں چیزیں میری پوچھے، بات سنیں، میں آپ ذات کی کے اس اوپر بات کسی کے بھی نہیں جانا چاہیے. ہم جرنلزم کر رہے ہیں نا، تو جس جرنلزم ہو رہی ہے کہیں پہ. جس ٹاپک کے اوپر پریس کانفرنس ہوگی یا کوئی سیمینار ہوتا نا، ہم نے ہمیشہ اس کے الٹ کوسچن کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. بالکل. اور یہی ہماری وجہ ہے کہ ہماری وہ صحافت میں، ہمارے جرنلزم میں وہ اب چیز نہیں رہی جو ایک وہ جو صحافیوں کی ایک عزت ہوا کرتی جی تھی، ایگزیکٹلی. اور جس طرح وہ لوگ ان کی قدر کرتے تھے، اب میرے خیال سے یہ اب یہ بیسیکلی سوشل میڈیا نے آ کے نا ہمیں جرنلزم کو، اب جس کے پاس موبائل ہے وہی وہ بھی صحافی بنا صحافی. ہوگا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میری ایک اور بات آپ ذہن میں رکھے، جو بندہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر، جو وہ ڈاکٹر اس وقت بنتا ہے جب وہ پی ایم ڈی سی کا وہاں سے سرٹیفکیٹ لیتا ہے، 4 سال 5 سال وہ ایم بی بی ایس کرتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. اسی طرح وکیل ہے، وہ ایل ایل بی کرے گا، بار کا وہ لائسنس لے گا، سرٹیفکیٹ لے گا. اس کے بعد انجینئرنگ کونسل سے انجینئر جو پاکستان ہے وہاں پہ وہ کونسل سے. رجسٹرڈ بالکل ہوگا، 4 سال کی انجینئرنگ کریں گے. ایسے اب ہی صحافی بننے کے لیے صرف آپ کو جو ہے نا اینڈرائڈ فون کی مائک بھی ہونا وہ چاہیے. ساتھ مائک آپ لیں اور آپ جو صحافی موبائل ہیں. یا اور آپ صحافی ہیں. تو اس تو پر اس ویسے پہ آپ کو ہماری کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے اس پہ ہماری جو یوجز ہیں، ہمارے جو پریس کلبز ہیں، ہمارے جو جتنی بھی یہ اس کے خاص کر ہماری جو باقی گورنمنٹ باڈیز ہیں، تو ان کو مل کے بیٹھنا چاہیے نا، ایک پیرامیٹر طے کرنا چاہیے کہ صحافی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس ڈیفینیشن کے اوپر جو اترے وہ صحافی ہو، جو نہیں ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی انٹرنیشنلی تو چاہیے. میرے خیال سے صحافی وہ ڈکلیئر ہے باہر جو پی آئی ڈی کا ممبر ہوگا یا ڈی جی پی آر کا ممبر ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے دیکھیں جب آپ باہر کسی سفر پہ جاتے ہیں صحافت پہ، ایگریڈیٹڈ جرنلسٹ ہاں ہم اس کو کہتے ہیں نا، بالکل ایگریڈیٹڈ وہی جرنلسٹ ہے. جی باقی مگر یہاں پر میرے خیال سے تو پی آئی ڈی اور ڈی جی پی آر کے بہت کم جرنلسٹ ممبر ہوں گے، بالکل. اور اس کے اوپر میں کام آپ ہونا کے چاہیے. اس پر پھر پروگرام کسی کی وقت بات کریں اس گے. سے کہوں یہ گا کہ بہت ضرور لمبا پروگرام ہے، جی بات ضرور کریں گے تو بہت آگے نکلے گی، بہت صحافی، بہت اسی سارے طرح. چینلز، بہت سارے لوگ بے نقاب ہوں گے. تو آج کے ٹاپک پر ہم نے بات کی ہے وزیر اعلیٰ کا دورہ سندھ، اور جو ڈی چوک سے تیمور صاحب نے بڑا اچھا نام دیا، ڈی چوک سے اڈیالہ تک کا سفر ناچ گانوں سے، اور اب جو ہے نا وہ محفلوں پر آ گیا ہے. اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس میں ہمیں بحیثیت قوم ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے. اور کوئی بھی انسان غلطی کرتا، کوئی بھی کر سکتا ہے کل کو، ہمیں پردہ ڈالنا چاہیے. اور ہمیں کہا بھی یہ گیا ہے کہ کسی کی غلطی ایپ پر پردہ ڈالنا چاہیے، کل کو اللہ تعالیٰ ہمارے ایپوں پر بھی پردے ڈالیں گے. مجھے اجازت دے تیمور جدون صاحب، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نے